अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन। सवाल है कि मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद 10 को कंकरियाँ मारी और फिर वो मक्का में आ गए, अजीज़िया में आ गए और फिर वो गए नहीं क्योंकि पाँव में ज़ख़म था और वो गहरा ज़ख़म हो गया, और ना उन्होंने कोई रात गुजारी मिना में और ना ही कंकरियाँ मारी हैं। तो अब उनका क्या हुक्म है, उन पे दम है या नहीं? जवाब ये है कि मबीत मिना जो है 10 की रात और 11 की 2 रातें जो हैं, ये अगर कोई बंदा इस्तेजाल करना चाहे, 13 को ना रुकना चाहे, तो मगरिब से पहले अगर 12 को निकल जाए तो 2 रातों का क़याम मबीत मिना का, मीना में रातें गुजारना, और तीनों जमरात को दोनों दिन कंकरियाँ मारना, ये वाजिबात में से है। तो ये 2 वाजिब रह गए हैं। इसमें रुख्सत सिर्फ़ आपने उनको दी है जो अहले उज़र हैं, जिनमें रुआत थे, चरवाहे वगैरह, और जिन्होंने हाजियों को पानी पिलाना है। उलमा ने इन्हीं पे क़यास किया है कि जो बंदा बीमार हो, मरीज़ हो और वो ना आ सके, रात ना गुजार सके, तो उन्हें भी रुख्सत ये शामिल है, तो उनसे साक़ित हो जाता है मबीत मीना। और दूसरा, जो बीमार हो या ज़ख्मी हो जाए तो वो नियाबतन किसी को कह सकता है कंकरियाँ मारने की, बच्चों की तरफ से भी जो वहाँ जा नहीं सकते, और ऐसे अफराद जो बीमार हो जाएं तो उनकी नियाबत जायज़ है रमी के अंदर कंकरियाँ मारने में। अगर उन्होंने किसी को कंकरियाँ मारने का कहा और उन्होंने उनकी तरफ से कंकरियाँ मार दी हैं तो तब ठीक है, उनकी कंकरियाँ भी मारी गईं। और मिना में रात ना गुजारना जो है बीमारी की वजह से था, तो वो भी इंशाल्लाह उनको रुख्सत मिल गई, तो उन पर कोई दम नहीं है। और तवाफ़ ज़ियारा और साई उन्होंने कर लिए तो उनका हज ठीक है। बस जाते वक्त अपने वतन जब जाएंगे वो तो तवाफ़ुल विदा करके जाएं। तवाफ़ुल विदा के बाद रात ना गुजारें मक्का में, बल्कि उस वक्त करें चंद घंटे पहले जाने से, तो वो अलविदाई तवाफ़ होगा और उनका हज सही होगा इंशाअल्लाह, उन पर कोई दम नहीं। ये सवाल, एक बात बता दीजिए कि अम्मी की उम्र 60 साल है, उनकी हिम्मत नहीं है कंकरियाँ मारने की, उनकी तरफ से मैं मार लूँ? देखें, जो ज़्यादा बूढ़ा है और ज़ईफ़ुल उम्र है, खौफ है उन्हें किसी चीज़ का और वहाँ जाने का, कंकरियाँ मारने का, तो नियाबत की जा सकती है। उनकी तरफ से बेटा या कोई भी जो हाजी वहाँ कंकरियाँ मारने जाए, उनकी तरफ से भी मार सकता है, नियाबत जायज़ है। कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापा बहुत शदीद हो या बीमारी हो, तो कंकरियों में नियाबत की जा सकती है। तो क़याम कहते हैं कि मिना में अगर मिना में क़याम ना करना चाहें तो गुनाह में शामिल होगी ये बात। वाजिब छोड़ दिया है तो गुनाहगार भी होंगे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और एक दम भी देना पड़ेगा, क्योंकि मबीत मिना में बग़ैर उज़र के जो है ना रहना, ये जो है वाजिब को तर्क करना है। उज़र हो, बीमारी वगैरह, तो फिर उसे रुख्सत हासिल है, वरना जो है मबीत मिना यानी 10 की रात और फिर 11 की रात, ये 2 रातें जो हैं ये गुजारना जो है वाजिबात में से। और तीसरी जो है उस वक्त तक वाजिब नहीं होती, अगर बंदा जो है मगरिब से पहले निकल जाता है तो 2 ही काफ़ी हैं, और अगर मगरिब से पहले नहीं निकलता तो तीसरी रात का भी रहना और कंकरियाँ 13 को मारना भी वाजिब हो जाता है। तो ऐसी शक्ल में जिसने रातें वहाँ नहीं गुजारी तो वाजिब को छोड़ा है, और वाजिब को छोड़ने पे दम है। तो दम जो है वो मक्का में कभी भी किसी को नायब मुकर्रर कर दें और कभी भी जो है उसे अदा किया जा सकता है, महीने बाद, 2 बाद, फ़ौरन उसको अदा करना जो है कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर दम देने की हैसियत नहीं है तो फिर 3 रोज़े हज के दिनों में जब यहाँ हैं सऊदीया में तो 3 रोज़े यहाँ रख लें, और 7 रोज़े पाकिस्तान में या अपने मुल्क में जब जाएँ तो वहाँ पे रख लें। दम जो है इनके बारे में मैंने तफसील पहले बता दी है। बहन ने बताया कि इन्होंने मबीत नहीं किया और फिर बाद में भी लगता नहीं किया। तो दम जो है एक बकरा जैसे कुर्बानी होती वही है, तकरीबन में है 750 या 800 रियाल है इस राउंड अबाउट। इसके जो बैंक भी जमा करता है, अगर ये इनके पास अमाउंट नहीं है, रोज़े रख सकते हैं तो पाकिस्तान में रोज़े रख लें, और या इनका कोई अगर रिश्तेदार जानने वाला मक्का में है तो उसे भेज दें, वो करवा दे। तो क्योंकि इसकी कोई शर्त लिमिट नहीं है कि अभी करना है, तो बाद में भी दे सकते हैं दम। तो एक वाजिब छोड़ने पे एक दम है, और अगर 3 लोगों के ने वाजिब छोड़ा है तो 3 दम हो। ये दम की वजाहत पूछी गई है। देखें, दम के बारे में जो है मालिकिया के यहाँ जो है हर रात पे दम है, लेकिन जो है अहमद इब्न हम्बर रहमहुल्लाह जो है उनके नज़दीक जो है अगर एक रात रह गई है और उसका जो है दम, उन्होंने कहा है उसका एक सा जो है, एक मुद्द जो है 750 ग्राम तकरीबन जो है चावल या कोई चीज़ जो है वो सदका कर दे, अगर एक रात का मबीत रहा है।
اور اس میں یہ ہے کہ اگر عذر ہو کوئی بیمار پرسی کی وجہ سے یا پھر ٹریفک کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پایا یا طواف کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو وہ عذر بھی معقول ہے، پھر بھی اس پہ دم نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں پہ دم ہوگا جنہوں نے جان بوجھ کے یعنی مبیت چھوڑا ہے، جس میں یہ ہے کہ منی میں جا کے دن کو سو گئے اپنے ہوٹل میں عزیزیہ میں، اور رات کو جو ہے طواف کرنے چلے گئے اور پھر وہ آ نہیں سکے، یا پھر سو گئے اور الارم وغیرہ بھی نہیں لگایا، اہتمام نہیں کیا اور لیٹ ہو گئے بہت زیادہ، تو یہ اپنی قصور جس کا ہے بغیر عذر کے، جس نے مثلاً الارم لگایا اور کہ میں اٹھوں گا اور چلا جاؤں گا وقت پہ، لیکن پھر بھی وہ اٹھ نہیں سکا، تو یہ بھی معذور ہے، یہ بندہ بھی معذور ہے، کیونکہ اس نے الارم لگایا تھا، اہتمام کیا تھا، لیکن اٹھ نہیں سکا، الارم بجتا رہا یا بند کر کے پھر وہ سو گیا اور تھکن اتنی تھی اٹھا لیٹ، تو وہ بھی معذور ہے، اس پہ بھی دم نہیں ہوگا۔ تو عذر جو ہے جیسے آپ نے دیا ہے ان کو، جو حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، روات تھے آج کے دور میں، مثلا جن کی حرم میں ڈیوٹی ہے یا پولیس والے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں، انہیں آپ نے یہ بھی اجازت دی تھی کہ وہ 10 تاریخ کو کنکریاں مار لیں انہوں نے، پھر 11 کی کنکریاں نہ ماریں اور 12 کو اکٹھی مار لیں، 12 تاریخ کو 11 اور 12 کی دونوں کی اکٹھی مار لیں، جو عذر جس کے ساتھ کوئی مریض ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو وہ اکٹھی ایک دن میں بھی 2 دنوں کی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، تو آپ نے یہ بھی ان کو اجازت دی تھی۔ تو حج میں الحمدللہ آسانی ہے، تو یہ احتیاط والا منہج ہے کہ اگر کوئی واجب رہ گیا ہے تو بندہ جو ہے وہ دم دے، اور اگر جو ہے تیسیر کا فتویٰ لینا ہے تو اس میں یہ ہے کہ 750 گرام چاول آپ جو ہے وہ کہیں صدقہ کر دیں یا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو آپ کا جو ہے وہ فدیہ ادا ہو جائے گا ایک رات کا۔ اگر تینوں راتوں کا یعنی مبیت نہیں کیا تو تب جو ہے دم واجب ہوگا، اور جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو یہ بینک کے ذریعے میں 725 ریال ہے یا کتنا ہے وہ بھی کرتے ہیں، یا کوئی جاننے والا ہو تو ان کے ذمہ کر دیا جائے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی کہ اس میں کوتاہی نہ ہو، تو واجب کوئی رہ گیا ہے تو بندہ احتیاط والا جو ہے منہج اپنائے کہ اتنا لاکھوں روپے خرچ کر دیے ہیں تو تھوڑے سی جو چیز ہے اس کے لیے بندہ جو ہے پیچھے نہ ہٹے اور احتیاط والا پہلو اپنائے۔ اپنی تقصیر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر جو ہے مبیت رہ گیا تو پھر اس پہ دم آتا ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور امام بخاری نے تمرید کے صیغے سے اور امام البیہقی نے اس کو موصولاً ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام مبیت منی میں رات کو بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے تھے، یعنی آپ بیت اللہ کا طواف کرنے رات کو منی سے جاتے تھے، تو اس وقت خیر اتنا رش نہیں تھا اور جا کے آنا ممکن ہے، اور اسی لیے علماء نے نصف اللیل سے کچھ وقت اوپر 10-15 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو اس کا مبیت معتبر ہوگا، چاہے وہ شروع رات سے ہو یا آخر رات سے، یعنی نصف اللیل اگر 11:30 بجے یا 11 بجے کا ٹائم ہے تو جو 10:30 پہنچ گیا منی اور صبح تک رات اس کا مبیت ہو گیا، رات اس نے گزار لی، اور اسی طرح جو مثلا مغرب سے لے کر 11:30 یا 12 بجے تک رہا اور اس کے بعد گیا وہ بیت اللہ کا طواف کرنے، تو اس کا بھی جو ہے وہ مبیت ہو گیا ہے۔ تو یہ تفصیل ذرا ذہن میں رکھیں، تو اب جس فتوے پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آسانی والا فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں، ایک رات کا اگر جو ہے آپ کا رہ گیا ہے مبیت، اور اگر تینوں کا رہ گیا تو پھر پورا دم دے دیں، اور امام مالک کے ہاں جو ہے وہ ایک رات کا بھی رہ گیا تو پھر اس پہ دم ہے۔ یہ سب سے جو ہے ذرا مشقت والا تو ہے، لیکن اس میں احتیاط ہے، اور احتیاط والا یہ پہلو ہے کہ ہر واجب جو ہے انہوں نے الگ الگ رات کو واجب کہا ہے، تو ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس پہ دم ہے۔ تو میں نے وضاحت کر دی اب تقریباً ساری تفصیل کے ساتھ، تو امید ہے کہ جن کا مبیت منی کا رات کا رہ گیا ہے تو وہ ان آزار کی وجہ سے کسی کو رخصت مل جائے گی، جس نے جان بوجھ کے کوتاہی کی ہے تو وہ دم دے لے اپنا، اور اپنا حج جو ہے تاکہ اس کا صحیح ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشاء کے بعد رمی کے لیے جایا جا سکتا ہے 11 اور 12 ذی الحج کو؟ جی، 11 تاریخ کو فجر کی اذان سے پہلے تک جو ہے جایا جا سکتا ہے، یعنی آج رات کی جو رمی ہے، آج 11 تاریخ ہے، آج کی رمی ظہر کے وقت شروع ہوئی ہے، ظہر کے ٹائم سے، اور یہ رات پوری اور فجر کی نماز سے اذان سے پہلے 11 کی یعنی آدھی رات کو عشاء کے بعد جا کے بندہ رمی کر لے،
اور اگلے دن کی 12 کی جو ہے وہ بھی زوال کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے رکنا ہے وہ مغرب سے پہلے کنکریاں مار کے نکل جائیں، اور جنہوں نے نہیں رکنا وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں، اور جنہوں نے رات ٹھہرنی ہے 12 کی بھی وہ رات کو 12 بجے تک اگلی صبح تک جو ہے کنکریاں مار سکتے ہیں، یعنی وہ اگلی فجر کی نماز سے پہلے رات تک مار سکتے ہیں۔ لیکن تیسرے دن 13 کو جنہوں نے تاخر کیا اور 12 کی رات بھی ٹھہرے، 13 کی کنکریاں مغرب سے پہلے مارنی ہوں گی، کیونکہ ایام تشریق جو ہے 13 کو مغرب کے وقت ختم ہو جاتا ہے وقت، تو مغرب تک انہیں پھر کنکریاں مارنی ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دم میں تاخیر ہو سکتی، کوئی حرج نہیں، دم جو ہے جب متیسر ہو تو اس وقت دیا جا سکتا، لیکن مکہ میں ہی ہوگا، وہ مکہ میں ہی جو ہے اس کا ادا کرنا ہوگا۔ دم اگر کسی نے دینا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ فوری ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ جب متیسر ہو تو نائب جو ہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے، خود بندے کا آنا بھی ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کے حاجی اگر طواف زیارہ اور سائی کے لیے گئے ہیں تو نصف اللیل تک آ جائیں مینا میں، نصف اللیل سے پہلے آ جائیں تاکہ ان کا مبیت ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی 13 کی فلائٹ ہے جدہ سے اور 12 کو آپ کنکریاں مار کے نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر 12 کو آپ طواف وداع کرتے ہیں تو پھر جدہ نکل جائیں، وہاں سٹے کریں، مکہ میں سٹے نہ کریں۔ مکہ میں بس آپ پھر جو ہے نا جانے سے پہلے طواف وداع کریں، یہ نہیں کہ اس کے بعد آپ رات ٹھہریں وہاں پہ۔ اگر آپ نے قیام کر لیے تو طواف وداع تو نہ ہوا، طواف وداع آخری کام ہے مکہ میں، بس چند گھنٹے ہے، بعد میں آپ جو ہے رک سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سو جائیں، پہلے آرام کر لیں، طواف وداع جب کرنا ہے تو ذرا اٹھ جائیں، وقت پہ اٹھ جائیں، طواف وداع کریں اور پھر آ کے تیاری وغیرہ کر لیں، اس طرح کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 12 کو کر لیں اور پھر رات کو سوئیں اور 13 کو جو ہے نکلیں جدہ کے لیے، تو اس طرح طواف وداع نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ابھی وہ رات کو کب جا سکتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، اور آج کی کنکریاں انہوں نے مار لی ہیں، تو کل وہ سیدھا آ کے کنکریاں مار لیں، آج کی رات گزار لیں، اور کب وہ نکلیں رات کو، رات جو ہے آدھی رات کے بعد آپ نکلیں، آدھی رات سے تھوڑا زیادہ وقت ہو جائے، آدھا گھنٹہ اوپر دیکھیں غروب آفتاب کب ہے اور طلوع آفتاب کب ہے، اور درمیان میں منتصف اللیل، اس سے آدھا گھنٹہ اوپر جو ہے دیکھ لیں، ٹائم ہو جائے جب نصف اللیل سے زیادہ، تو آپ پھر جا سکتے ہیں مکہ، طواف زیارہ کریں، اور پھر آپ اگلے دن جو ہے 12 کو ظہر کے بعد آ جائیں یا عصر کے وقت پہنچ جائیں، اور رمی کر کے پھر دوبارہ مکہ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کا رکنا کوئی ضروری نہیں ہے مینا میں، کیونکہ رات آپ نے گزار دی، کل بس کنکریاں مارنے آپ آ جائیں، ابھی طواف زیارہ کریں، اور کنکریاں جب مارنی ہیں اس وقت آ جائیں، ظہر کے وقت آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں، لیکن ہے کہ کنکریاں جو ہے ظہر کے وقت ماریں یا عصر کے وقت ماریں، مغرب کے وقت جو ہے اگر آپ نے رکنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکنا چاہ رہے تو مغرب سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں اور واپس چلے جائیں ہوٹل پہ۔ 11 تاریخ اور 12 کو 2 جمرات کو ہر جمرے کو مار کر قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا ثابت ہے، اور تیسرا جو آخری جمرہ ہے جو 10 تاریخ کو جو پہلے دن مارنا ہے اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہہ کے جو ہے رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہے اور پھر مکہ کی طرف چلے جانا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمرۃ العقبہ کو 10 تاریخ کو جو کنکریاں مارنی ہے، جو رات کو آدھی رات کے بعد چاند غروب ہونے کے بعد جو نکلیں گے مزدلفہ سے، جو کمزور لوگ ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد چاند کے غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ سے نکل آئیں اور مینا کے اندر چلے جائیں کنکریاں مارنے۔ ان کے لیے جو ہے ایک اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے، اور امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ وہ کنکریاں مار سکتے ہیں، یعنی اندھیرے میں بھی وہ کنکریاں فجر سے پہلے بھی مار سکتے ہیں اور بعد میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ان کا یہ قول موجود ہے۔ باقی ایک روایت میں یہ بھی ہے، عبداللہ ابن عباس اور دوسرے نوجوانوں کو آپ نے جب روانہ کیا تو انہیں یہی کہا کہ انتظار کرنا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، تو دونوں روایت میں جمع یہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ جو ہے وہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں ماری جائیں، اور جو کمزور لوگ اور بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، تو یہ بھی حج کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے۔
वल्लाहु ताला आलम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कंकरियों की नियाबत के बारे में पूछा है कि किसी दूसरे की तरफ से मारी जा सकती हैं। जी, ऐसी शक्ल में जब वो हाजी बीमार हो और जाने की ताकत ना रखता हो, बीमारी हो या माजूरी ऐसी हो, तो उसकी नियाबत की जा सकती है। वल्लाहु ताला आलम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई कह रहे हैं कि मुज़दलिफ़ा में रात 12 बजे पहुँचे हैं और वहाँ मगरिब इशा इन्होंने पढ़ी है, उसके बाद ये मिना में आ गए हैं, तो क्या इन पे कोई दम है? देखें, सिर्फ आधी रात के बाद उन्हें इजाज़त है मुज़दलिफ़ा से निकलने की। जो बूढ़े हैं या उनके साथ बूढ़े लोग हैं और बीमार लोग यानी कमज़ोर लोग हैं, नातवां हैं, उनको इजाज़त है कि वो आधी रात के बाद जब चाँद ग़ुरूब हो जाता है उस वक़्त वो मिना से मुज़दलिफ़ा से निकल सकते हैं, वरना मुज़दलिफ़ा का मबीत जो है वो वाजिबात में से है, और जो जानबूझ के इसको छोड़ेगा उस पर जो है दम पड़ेगा। तो अब आप देख लें कि अगर तो बंदे ने रात का अक्सर हिस्सा गुजारा हो तो उसे तो मबीत कहा जाएगा, लेकिन ये कि एक बंदा जो है पहुँचा ही 12 बजे और बस नमाज ही पढ़ी और वहाँ से निकल के वो मिना में आ गया है, और वो कमज़ोर और नातवां भी नहीं, नौजवान है, तो फिर तो उसने एक वाजिब छोड़ा है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंकरियाँ मारने का वक़्त जो है आज जो है रात तक है, हत्ता कि सूरज ग़ुरूब होने के बाद भी। एक हदीस में आता है कि साहबी ने पूछा, मैंने कंकरियाँ मारी हैं सूरज ग़ुरूब होने के बाद, तो आपने कहा फ़ाल वाला हरज, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो रात तक बाद अमाम सही तो सॉरी हदीस के लफ्ज़ हैं, रमई तो बाद अमाम सही तो, शाम के बाद मैंने मारी, तो शाम के बाद कंकरियाँ रात तक मारी जा सकती हैं। वल्लाहु ताला आलम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज तमत्तो करने वाले क्या तवाफ़ इफ़ादा को जमा कर सकते हैं तवाफ़ विदा के साथ, यानी उन्होंने साई भी करनी होगी? जवाब है जी, कर सकते हैं। उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि बंदा अगर लेट हो जाए और जल्दी उसने 13, 14, 15 को मसलन जाना है और अभी नहीं वो कर सका तवाफ़ और साई, तो वो तवाफ़ विदा के साथ इकट्ठा कर लेगा तवाफ़ इफ़ादा, और बाद में साई करेगा और निकल जाएगा मक्का से। तवाफ़ुल विदा आखिरी काम होना चाहिए, तो उसके बाद अगर साई उसकी बाकी है तो कर सकता है। इसी तरह हज क़िरान करने वाले भी जो हैं वो भी इसी तरह जो है तवाफ़ इफ़ादा जो है और अलविदा को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये साकित हो जाता है उन औरतों से जिनको पीरियड वगैरह शुरू हो जाए, उन पे वाजिब नहीं है, फिर वो तवाफ़ विदा के बगैर भी जा सकती हैं। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। कंकरियाँ मारी 7 मारी हैं, तो क्या है उस पर? तो जवाब ये है कि अगर रमी के दौरान ही याद आ जाए तो जो थोड़ी तादाद है उस पर यकीन करे, लेकिन अगर ख़त वहाँ से आ जाए बंदा वापस तो फिर कोई हर्ज नहीं है। बाज़ फुक़हा ने कहा है कि एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए, लेकिन बाद सलफ़ से ये भी अक़वाल हैं सहाबा में से कि मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि मैंने 6 मारी हैं या 7 हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवाफ़ इफ़ादा के लिए अगर अभी आप जाएँ, आप ये पूछ रही हैं कि अभी इशा के बाद मुअल्लिम कहता है जाना है, तो उसमें जो है रात को ज़ाहिर है मुबीत जो है वाजिब है, तो अगर रात को जाएंगे तो अगर तो आ सकते हैं 12-1 बजे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर फजर हो गई, सुबह हो गई, तो फिर मुबीत रह जाएगा आपका। तो तवाफ़ इफ़ादा को मुअख्खर भी किया जा सकता है, तवाफ़ुल विदा के साथ जमा भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रात गुजारना मुबीत जो है लाजमी, अगर 1-1:30 तक आ जाती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फजर होगी तो फिर मुबीत रह जाएगा, एक वाजिब रह जाएगा आपका। तो अगले दिन में भी कर सकते हैं तवाफ़ इफ़ादा, तो कल सुबह चले जाएं तो वहाँ भी तब भी हो सकता है तवाफ़ इफ़ादा। तवाफ़ गुजार के फजर पढ़ के निकल जाएं तो वो भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंकरियों के लिए नायब जिसने मुकर्रर किया रात वहीं मिना में गुजारेगा, और नायब वही मुकर्रर कर सकता है जो माजूर है या बीमार है। सही बंदा जो सेहतमंद है वो नायब, उसकी नियाबत कोई कबूल नहीं होगी, उसकी कंकरियाँ रह जाएंगी और उसे मिना में ही रात गुजारनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बहन का सवाल है कि खैमे में औरतें किस तरह नमाज़ पढ़ेंगी हज में जमा करके अजान और ये 2 इकामत के साथ, क्या मर्दों की तरह जमात कराएं? बेहतर तो ये है कि मर्द जहाँ पढ़ रहे हैं उनके अगर पीछे उनका खैमा है तो कोई स्पीकर का इंतज़ाम हो तो उनके साथ ही पढ़ लें, या फिर जो है वैसे वो इकामत कह के जो है अपने खैमे में अगर सारी औरतें अलग हैं और लोगों से, मर्दों से बिल्कुल अलग हैं, तो वहाँ पे फिर जमात करवा लें, और उसमें औरत जो है वो दरमियान में खड़ी होगी, सफ़ के आगे नहीं खड़ी होगी।
واللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک آدمی جو عرفات میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ تھے اور والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، عرفات سے پھر وہ انہیں عزیزیہ میں لے گئے ہوٹل پہ اور میڈیسن وغیرہ ان کو دے دیں، اور انہیں چھوڑ کے وہ رات کو تو مزدلفہ میں آ گئے اور مبیت مزدلفہ رات گزار لی انہوں نے، اور پھر وہ جو ہے کنکریاں وغیرہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی مار لیں، اور جو ہے قربانی بھی ہو گئی۔ طواف زیارہ کل ہو سکتا ہے یا پرسوں بھی ہو سکتا ہے، طواف زیارہ اور سائی وغیرہ وہ ویل چیئر پہ کرا دیں گے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ مبیت مزدلفہ رہ جائے گا اور آگے منا کی راتیں بھی وہ نہیں رہ سکیں گی وہاں منا کے اندر، تو ایسی شکل میں کیا ان پہ ایک دم ہے یا زیادہ دم ہے؟ دیکھیں، مبیت مزدلفہ اگر کچھ وقت گزار لیتی وہاں پہ آدھی رات تک تو وہاں سے چلے جاتی تو ٹھیک تھا۔ گورنمنٹ نے تو ویسے انتظام پہلے کیا ہوتا تھا کہ عرفات میں بھی اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو ایمبولینس کے اندر وہ مریض کو لٹائے رکھتے تھے اور اس کی کیئر بھی کرتے تھے۔ شاید ان کو پتہ نہیں تھا، اگر یہ رابطہ کرتے تو شاید وہیں پہ ان کو وہ رکھ لیتے، انہیں عزیزیہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو وقوف جو ہے اس میں مغرب تک جو ہے رہنا عرفات کے اندر یہ واجبات میں سے ہے، تو یہ واجب بھی ان کا رہ گیا ہے کہ جو ہے وہ تو خیر مجبوری تھی، بیمار تھیں، کچھ دیر وقوف کیا اور چلی گئیں، اور یہ نہیں مینشن کیا گیا کہ وہ کب گئی ہیں، مغرب سے پہلے گئیں مغرب کے بعد گئیں، یہ نہیں بتایا گیا سوال میں۔ دوسرا جو ہے ان کا مبیت مزدلفہ رہا ہے، تو وہاں پہ بیماری کی حالت میں اگر وہ مبیت انہوں نے نہیں کیا تو وہ ایک واجب تو یہ ہو گیا، اور دوسرا واجب جو ایام منا کی لیالی المنا ہے 11 اور 12 کی رات جو منا میں رات گزارنا ہے، اگر وہ نہیں گزارتی ہیں بیماری کی وجہ سے تو وہ ایک ہی واجب ہے، وہ یعنی ایک ہی دم پڑے گا اس پہ، اور مبیت مزدلفہ کا ایک دم پڑے گا، تو 2 دم ان کو پڑ جائیں گے 2 واجب چھوڑنے کو۔ عرفات کا جو ہے وہ چلیں اگر بیماری کی حالت میں چلی گئیں اور وقوف کر لیا انہوں نے تو خیر وہ وقوف تو ان کا ہو گیا، لیکن یہ 2 جو ہے یہ 2 واجب چھوڑے ہیں، اور نیابت وہ کر سکتے ہیں، بیٹا ماں کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے، تو اس طرح حج تو ٹھیک ہو جائے گا ان کا۔ تو اگر آ سکیں وہ منا میں خیمے اگر ہیں، رہائش ہے، تو مبیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ 2 راتیں یہاں گزار لیں اور بیٹا کنکریاں مارتا رہے، اور ان کی بس جو ہے وہ میڈیسن تو لے لی انہوں نے، گزار لیں یہیں پہ منا کے خیموں میں 2 راتیں، اور مبیت مزدلفہ کا جو رہ گیا ان کا واجب اس پہ وہ دم دے دیں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ بھائی نے لگتا ہے پیدل ہی گئے ہیں عرفات سے بھی، اور پھر یہ پاؤں پہ چھالے بن گئے ہیں، سارے کام کر لی ہیں۔ قربانی خیر وہ آپ نے وکیل مقرر کیا ہے تو اس کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہو جائے گی قربانی۔ اب آپ کا یہ سوال نیابت کا ہے کہ کنکریوں کی رخصت ملتی ہے، جواب ہے کہ یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے پاؤں کا، یار آپ سواری کرتے، سوار ہو جاتے اور جوتا کوئی مناسب استعمال کرتے، کوئی ریسٹ کرتے، اور بریل کریم اگر ہے یا کوئی تیل شیل ہے وہ لگائیں تو یہ ہو جائیں گے۔ آپ رات کو کنکریاں مار لیں، ریسٹ کر لیں، اس کو پاؤں کو لگائیں، کوئی بریل کریم لگائیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ پہ پابندی بھی ختم ہوگی، اب بوٹ وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں، شرابیں بھی پہن سکتے ہیں، تو کوئی لیں، کوئی دوائی وغیرہ لگائیں اس پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی اتنا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نیابت کی جائے کنکریوں سے۔ لوگ تو ویل چیئر پہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں، تو اسے اتنا آسان نہیں لینا چاہیے، کنکریوں کو واجب ہے اور وہ خود ہی کرنی چاہیے کنکری۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا پہلے کہ آپ 10 تاریخ کو اتنی مشقت لے رہے ہیں کہ پیدل کر رہے ہیں سارا معاملہ، اور آگے کنکریاں بھی جمرات تک جانا پیدل جو ہے وہ پیدل ہی جایا جاتا ہے جمرات پہ تقریباً، یا پھر اگر قریب ٹرین ہے تو اس کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے کہ جمرات پر اسٹیشن پہ اتریں اور پھر آپ کنکریاں، پھر بھی بہرحال پیدل 2-4 کلومیٹر تو چلنا ہی پڑتا ہے جتنا گھوم کے جا کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ چھالے ہمارے پاؤں میں بھی پڑ جاتے تھے کئی دفعہ، لیکن ہم نے تو کنکری خود ہی ماری ہیں، چھالوں کی وجہ سے نہیں، بخار شدید یا کوئی اور ایسی نقاہت ہو جائے، طبیعت اس طرح خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے تو پھر نیابت ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف چھالوں کی وجہ سے جو ہے نا نیابت نہیں۔ اسے آپ لگائیں تیل شیل، اور رات کو لگا لیں، رات کو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے کنکریاں خود ماریں، یا پھر جو ہے وہ جمع کر لیں اگلے دن، اگر اس بیماری کی وجہ سے آپ جو ہے کنکریاں نہیں مار سکتے اور مجبوری بن گئی تو اگلے دن 2 دن کی مار لیں، پر اس میں بھی مشکل ہوگی، ایک دفعہ آپ کنکریاں ماریں گے پھر دوسری دفعہ گھوم کے آ کے ماریں گے تو پرابلم یہ، بہتر یہ ہے کہ رات کو کنکریاں 12 بجے سے پہلے جو ہے، یا رات کو فجر سے پہلے تک جو ہے کنکریاں مار لیں،
اور پھر اگلے دن ظہر کے بعد یا وہ بھی رات کو آپ مار لیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ہے نا بریل کریم سے بہت جلدی فرق پڑتا ہے. بریل کریم اگر کوئی مکہ گیا ہوا ہے تو اسے کہیں کہ وہ لیتے ہیں گرین کلر کی جو ہے, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کے اگر رانوں کے درمیان میں بھی زخم بن گئے, پیدل چلنے سے اکثر جو ہیلتھی لوگ ہیں ان کے بن جاتا ہے, تو وہ بھی فوراً ایکٹیو ہے, وہ فوراً اثر کرتی ہے. حالانکہ ہے تو بالوں کے لیے, سر کے بالوں کے لیے, لیکن یہاں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بڑا کام کرتی ہے. پاؤں پہ بھی لگائیں گے تو آپ کو کافی ریلیف مل جائے گا, اور اگر زخم بنے گئے ہیں رانوں کے درمیان میں چلنے سے تو وہ بھی فوراً فرق پڑے گا. نہا کے یہ لگا لے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج قبول فرمائے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ نماز جو ہے کوئی ہوٹلوں کے سامنے پڑھ لیتے تھے, کہ صفیں جڑی ہوں مسجد کے ساتھ تو نماز ہو جاتی ہے جہاں بھی آپ پڑھیں, اگر صفیں جڑی ہوئی ہیں مسجد تک. لیکن اگر صرف آواز آ رہی ہے, ہر بندہ کوئی ایک لائن بنا کے کھڑا ہے دور دور, تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. آپ بہتر تو ہے کہ مسجد اگر قریب ہے وہاں پڑھ لیں. اگر پاؤں میں چھالے وغیرہ ہیں نہیں جا سکتے تو خیمے میں یا اپنی رہائش گاہ میں پڑھ لیں نماز. اور جو میں نے آپ کو بتایا وہ لگائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا شام تک. اور لگتا ہے آپ کی رہائش شاید عزیزیہ میں ہے یا مینا کے اندر ہے, تو رات جو ہے مینا میں مبیت لازم ہے, آج کی رات اور کل کی رات جو ہے. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ کوئی خاتون ہے, ان کے پیریڈز روکنے کے لیے انہوں نے میڈیسن لی تھی, لیکن آج کوئی تھوڑا سا اس نے بلیڈنگ ہوئی ہے اور 2 گھنٹے بعد چیک کیا تو کچھ نہیں ہے, تو اب وہ طواف سیارہ کریں یا نہ کریں. دیکھیں پہلے وہ یقین کر لیں, بلڈ کا رنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیریڈ شروع ہوئے ہیں یا نہیں, یا دوسرا دم فساد ہے, وہ دیکھ لیں. رک جائیں, تھوڑا انتظار کر لیں. اگر رک جائیں اور 2-4 گھنٹے بعد نہیں آتا, انہیں بلیڈنگ نہیں ہوتی, تو پھر وہ کر لیں طواف زیارہ. لیکن اگر بلیڈنگ ہونے لگ جائے تو پھر وہ طواف زیارہ کو وداع کے ساتھ اکٹھا کر لیں, اسے مؤخر کر دیں, یعنی لیٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال ہے, اگر شیطان کو ایک ساتھ 5 کنکریاں مار دیں تو کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ اس کی کنکریاں نہیں ہوں گی, ایک ایک کر کے کنکری مارنی چاہیے اور ساتھ ہی مارنی چاہیے. اور دوسری بات, شیطان اس کا نام نہیں ہے, اسے جمرات کہتے ہیں. اسے جمرات کہتے ہیں, یہ شیطان نہیں ہے. یہ ایک پتھر کا ایک علم ہے, گویا کہ ہم اپنی شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ شیطان ان جگہوں پہ. ابراہیم علیہ السلام کو بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اس نے, جب آپ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے گئے تو اس نے ورگلایا کہ وہ اللہ کے اس حکم کو جو ہے نا کی تعمیل نہ کر سکے. تو وہ یہاں مختلف مقامات پہ ظاہر ہوا, تو اب ان کی اور انہوں نے کنکریاں ماری اسے, تو اس سنت کا احیاء ہے یہ. تو یہ شیطان نہیں ہے, جمرات ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے بڑے جذباتی ہو کے بڑے بڑے پتھر مارنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شیطان کو ماریں. شیطان نہیں ہے, اور اسے شیطان اس طرح نہیں کہنا چاہیے, جمرات ہیں یہ. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. تو یہ 5 کنکریاں جو ہے انہیں دہرانی ہوگی, اس طرح کنکریاں نہیں لگتی, ایک ایک کر کے کنکریاں ماریں. واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اور 7 کنکریاں. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو 5 کنکریاں ایک ہی دفعہ مارنے والے بزرگ ہیں, یہ نیچے انہوں نے پھر دوبارہ یہ جو ہے رائٹنگ میں میسج کیا ہے کہ یہ بزرگوں نے کیا ہے اور کر کے وہ آ گئے ہیں. دیکھیں اب یا تو وہ دم دے دیں اس کا, یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو دوبارہ رات کو چلے جائیں اور کنکریاں جو ہے الگ الگ سے 7 ماریں. اگر ایک ایک کر کے 5 بھی ماری ہوتی تو چلو ٹھیک تھا, کوئی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 یا 7, بعض فقہا کہتے ہیں تو اس کی کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ 1 یا 2 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے. لیکن اب جو ہے انہوں نے اکٹھی ماری ہیں تو ایک ہی کنکری وہ تصور ہوگی, تو باقی انہوں نے ایک کنکری تو کچھ فائدہ نہیں ہے. تو یا تو خود جائیں, اور اگر یہ بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہے تو نیابت کسی کو نائب مقرر کر لیں. لیکن ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ مار کے ہیں تو یہ کنکری مارنے جا سکتے ہیں, تو رات کو کنکری مار لیں یا پھر دم دے دیں. واجب ان کا رہ گیا ہے اس طرح. واللہ تعالیٰ عالم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی کا سوال ہے کہ رات کو جانا چاہتے ہیں طواف زیارہ کے لیے, اور جو ہے ابھی عزیزیہ میں رک گئے ہیں, ٹھہر گئے ہیں آرام کے لیے, اور پھر رات کو جائیں گے تو ان کا مبیت مینا رہ جائے گا. تو مینا میں رات گزارنا واجبات میں سے ہے, اور اسے جو ہے چھوڑنے پہ دم واجب ہوتا ہے. اس پہ صدقہ نہیں بلکہ دم واجب ہے. ایک بکری اہل مکہ میں ذبح کر کے جو ہے وہ تقسیم کرنی ہوگی, یا بینک کو جمع کرا دیں دم کے نام پہ, تو وہ خود ہی اس کی توضیح کر دیں گے. تو یہ جو ہے اس پہ دم ہے. اور 3 راتیں بعض کے نزدیک جو ہے مبیت اکٹھا جو ہے 2 راتوں کا ہے,
یعنی جس نے مبیت نہیں کیا منا میں وہ دم دے دے گا تو اس کا جو ہے حج منجبر ہو جائے گا. کمی تو آئے گی لیکن اس کے ذریعے انجبار ہو جائے گا اس کا، یعنی مکمل ہو جائے گا. چھوڑنا چاہیے. طواف زیارہ جو ہے آپ کے پاس وقت ہے، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، اور طواف الوداع کے ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. تو وقت ہے آپ کے پاس، تو پھر مبیت نہ چھوڑیں، واجب چھوڑ کر رکن ادا نہ کریں، بلکہ رات گزاریں منا میں اور اگلے دن فجر میں چلے جائیں اور سارا دن آپ کے پاس ہے. طواف زیارہ بھی کر لیں، سعی بھی کر لیں، واجب نہ چھوڑیں. واللہ تعالی عالم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال آیا ہے کہ ایک جدہ سے کوئی گروپ آیا تھا اور اس میں گھنٹہ ڈیڑھ ہی رکے ہیں مزدلفہ میں، اور انہوں نے کہا کہ منسٹری کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے، ہم زیادہ نہیں رک سکتے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد ہمیں وہاں سے لے گئے ہیں. تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ فجر تک یہاں رکنا ہے اور گروپ کو بھی فالو کرنا تھا. اب کیا کریں؟ دیکھیں، اب میرے علم میں تو نہیں ہے منسٹری کی کیا اس دفعہ صورتحال تھی. ہو سکتا ہے وہ گروپ لیڈر جو جدہ سے وہ خود جانا رش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا ہو. اگر تو ان کے گروپ میں سارے جوان تھے اور نوجوان تھے تو انہیں نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، رکنا چاہیے تھا. گروپ لیڈر ہو سکتا ہے وہ ڈرائیور ہو یا کون تھا، مجھے نہیں اب اس کا علم. باقی نوجوانوں کو صبح تک رکنا چاہیے مزدلفہ میں. صرف اگر ان کی بس کے اندر بوڑھے لوگ یا ضعیف لوگ ہیں تو پھر تو انہیں اجازت ہے کہ گروپ کے ساتھ ہیں تو چلو آدھی رات کے بعد وہ نکل گئے، پہنچے لیٹ ہیں، آدھی رات کو پہنچے یا 10-11 بجے پہنچے اور گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد آدھی رات گزر گئی تو انہیں کہا گیا کہ نکلیں اب، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سارے ہی جوان تھے، کوئی ان میں بوڑھا بھی نہیں تھا، کوئی کمزور بھی نہیں تھا، تو پھر واجب ان کا تو رہ گیا ہے. انہیں تو اجازت نہیں ہے کہ نصف اللیل کے بعد وہ نکلیں، صرف ضعیف اور کمزور لوگوں کو اجازت ہے. تو پھر اس اعتبار سے تو ان پہ جو ہے دم پڑے گا. واللہ تعالی عالم بالصواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمرات کو آج جمرات العقبہ یعنی کبریٰ کو آخری کو کنکریاں ماری ہیں، لیکن اس وقت تو مار کے آگے بعد میں شک پڑا کہ پتہ نہیں وہ حوض کے اندر گری ہیں یا نہیں، تو کیا آپ دہرانی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت اگر شک ہوتا تو آپ دہرا لیتے وہیں پہ، لیکن شک بعد میں آیا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. عبادت گزرنے کے بعد اگر شک ہو تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. اگر عبادت کے دوران شک ہو تو کم جو تعداد ہے اس پر یقین بنا کے عمل کیا جائے گا یا دہرا لے گا بندہ. لیکن کرنے کے بعد اگر وسوسہ آئے تو وہ شیطان کی طرف سے، اس کی طرف التفات نہیں ہوگا اور آپ کی کنکریاں ہو گئیں اور آپ کی جو رمی ہے وہ صحیح ہے. واللہ تعالی عالم. پھنس گیا آپ پہنچتے وقت رات 11 بجے 10 بجے 12 بجے پہنچا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بندہ چلے ہی ہوٹل سے دوپہر کے وقت یا عشاء کے بعد تو اس نے تو پھر جان بوجھ کے ضائع کر لیا. کوشش کرے کہ بندہ جلدی نکلے تاکہ منا میں پوری رات گزارے. اصل منا میں پوری رات گزارنا ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے رستے میں ٹریفک بلاک ہے تو اسے چند گھڑیاں رات کی مل گئی تو اس کا مبیت ہو گیا. چند گھڑیاں یعنی چند گھنٹے یا 1-2 گھنٹے بھی گزار لیے اور وجہ کیا تھی، ٹریفک یا کوئی اور مسئلہ، تو اس کا مبیت ہو گیا. لیکن اصل کیا ہے، پوری رات منا میں گزاری جائے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو ہے وقت گزارا جائے، یعنی زیادہ رات کا وقت جو ہے وہ منا میں گزارا جائے. آج رات اور کل رات 11 تاریخ ہوگی صبح، کل تینوں کو کنکریاں مارنی اور رات گزارنی ہے 12 کی. تو 12 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مار کے جو مغرب سے پہلے نکل گیا منا سے، تو اس پر پھر اگر وہ جلدی جانا چاہتا ہے، 13 کو نہیں مارنا چاہتا کنکریاں، تو اسے اجازت ہے. لیکن کوئی رکنا چاہے تو 13 کو وہ رات بھی رہ کر 13 کو کنکریاں بھی مار سکتا ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ 12 کی کنکریاں مار کے اگر مکہ میں چلا جائے تو اس کا حج پورا ہوگا. تو اور جو تاخر کرے گا، لیٹ کرے گا، یقیناً اسے اجر بھی زیادہ ملے گا. تو وہ 13 کی رات بھی جو ہے یعنی 12 کی رات کو بھی گزار کے 13 والے دن کنکریاں مار کر پھر مکہ میں جائے گا. تو زیادہ وقت جو ہے رات کا وہ منا میں گزرنا چاہیے. واللہ تعالی عالم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنکریاں مارنے کا حکم واجب ہے، اور اگر یہ واجب رہ جائے تو دم پڑتا ہے، یعنی بکری یا بکرا ذبح کرنا پڑے گا، مکہ میں دم دینا پڑے گا. اور اس کا ٹائمنگ جو ہے پہلے دن تو سورج طلوع ہونے سے رات تک ہے، اور دوسرے دن جو ہے یعنی کل سے تینوں کو مارنی ہے کنکریاں، پہلی اور دوسرے کو مار کے جو ہے دعا مانگنا ثابت ہے قبلہ رخ ہو کے، تیسرے کو مار کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے. تو ٹائمنگ کیا ہے، زوال کے بعد یعنی زور کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رات تک مار سکتے ہیں، اور اسی طرح اگلے دن بھی، اور 3 دن بھی مار سکتا ہے. 13 کو 13 آپشنل ہے، جو رکنا چاہے تو مغرب سے پہلے
جو ہے جو رکنا چاہے وہ 13 کو بھی مار لے، اور جو جلدی جانا چاہے اسے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے مینا سے نکلنا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور طواف وداع ایک ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ کو 11 اور 12 کو جمرات میں بھی رکنا ہے؟ جواب ہے کہ وداع کا مطلب ہوتا ہے بھئی الوداع۔ الوداع تو یہ کہ آپ مکہ جانا ہی نہیں بعد میں، الوداع ہوتا ہے جب آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے آخری کام۔ تو طواف زیارہ اور سعی جو ہے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، جب آپ مکہ چھوڑیں اس وقت ہی کر لیں تو اس وقت ممکن ہے، لیکن طواف وداع کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ وداع نہیں رہے گا۔ اگر آپ 10 تاریخ کو طواف الوداع کرتے ہیں تو آپ تو مکہ میں ہی ابھی، اور جو ہے مینا میں ہے، تو یہ طواف وداع نہیں ہوگا، تو اس طرح نیت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی 13 تاریخ کو مثلا جا رہا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ، تو وہ افادہ اور زیارہ نہیں کرتا، 13 تاریخ کو جو ہے وہ نیت کر لیتا ہے وداع کی اور طواف زیارہ کی، تو وہ دونوں کر لیتا ہے، صحیح کرتا ہے، اور بیگ تیار ہوتے ہیں اور وہ آتا ہے ہوٹل اور نکل جاتا ہے، تب ٹھیک ہوگا۔ ایسی شکل میں 10 تاریخ کو جو ہے وہ طواف وداع نہیں ہو سکتا، واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے کیا چپل پہن کر ہم طواف کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو ظاہر ہے فرش وغیرہ اور یہ چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، لوگ جوتے سمیت ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہوتے تھے۔ ابھی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، تمام لوگوں نے جوتے اتارے ہوتے ہیں، تو کسی کے اوپر پاؤں آئے گا تو احتیاط کریں، الا کہ کسی کے پاؤں میں زخم ہو تو پھر وہ جوتا پہنے، اور وہ پاک ہونا چاہیے جوتا، اور خیال کرے کہ کسی کو اذیت نہ دے۔ مجبوری کی حالت میں پہنا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے بچے، کیونکہ تمام لوگوں کے پاؤں جو ہے اکثر کے یعنی جوتے نہیں پہنے ہوتے، تو پھر جب جوتے والا جو ہے چلے گا تو کسی کا پاؤں آ جائے گا، رش بھی اتنا زیادہ ہے تو کسی کو اذیت کا سبب نہ بنے، اور الٹا جو ظاہر ہے کسی کو اذیت ہوگی تو اس میں بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور فضیلت والی جگہ پہ پھر ایسا کسی مسلمان کو اذیت دینا جو ہے وہ اس میں جو ہے بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور یہ قاعدہ فقہ کا کہ درء المفاسد اولی من جلب المصالح، کہ کسی مصلحت کو حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ مفسدہ کوئی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، یعنی خرابی جو ہے اس کے ذریعے کوئی نیکی کو حاصل کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آیا ہے کہ میرے ساتھ ایک عورت ہیں جو ضعیف العمر ہیں، پیدل نہیں چل سکتی، مینا خیمے میں رات نہیں گزار سکتی، وہ مینا میں نہیں گزار سکتی، مبیت مینا نہیں کر سکتی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دم پڑے گا ایک بھائی اس کو واجب چھوڑنے سے۔ مبیت مینا یعنی 10 کی رات اور 11 کی رات، 2 راتیں جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور 12 کو اگر مغرب سے پہلے نکلتے ہیں تو مبیت مینا جو ہے چاہے 1 رات ہو یا 2 ہو تو اس پہ دم ہے، ایک دم پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا بکری ذبح کر کے جو ہے وہ مکہ میں تقسیم ہوگی، یا پھر بینک میں جمع کروا دیں، یا کوئی جاننے والا ہے تو اسے کہہ دیں کہ مکہ میں خرید کے ذبح کر کے تقسیم کر دیں۔ بارک اللہ فیکم، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ مزدلفہ سے جب واپس آ رہے تھے جو فوارے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے پانی کے، جو چھڑکاؤ ہوتا ہے ٹھنڈا ماحول کو کرنے کے لیے، اس میں کوئی خوشبو وغیرہ تھی تو وہ بھی ہمارے لگ گئی، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے، وہ پانی ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس میں شاید کچھ کیمیکلز ہوں جو جرمز وغیرہ اور بیکٹیریا وغیرہ ایسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈالے ہوں، اس کی شاید کوئی سمیل ہو، یا پھر موسم کو اچھا کرنے کے لیے، ماحول کو اچھا کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی کوئی چیز ایسی ملائی ہو، تو بہرحال وہ خوشبو کے حکم میں نہیں، کیونکہ وہ تو ہوا کو معطر اور ٹھنڈا کرنے کے لیے، اگر کپڑوں پہ لگ بھی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بندے کے اختیار میں بھی وہ نہیں ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں جو نائب مقرر کرے اپنا کنکریاں مارنے کے لیے، تو کیا اس کا مینا میں رہنا ضروری ہے یا وہ ہوٹل میں بھی رہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمام لوگوں کا مینا میں مبیت کرنا لازمی ہے، اور یہ واجبات میں سے ہے، جو نہیں رہے گا اس پہ دم پڑے گا، چاہے وہ نائب ہو یا جس کی نیابت کر رہا ہے، تو جو بھی مینا میں رات نہیں گزارے گا اور مکہ میں گزارے گا رات، اس پہ دم پڑے گا، تو اسے دم دینا پڑے گا، تو نیابت تو ہو سکتی ہے وہ بھی دم دے دے، اور جو ہے واجب کا جو ہے وہ ایک بکرا یا بکری ذبح کرنی پڑے گی اسے، یا وکیل کسی کو مقرر کر دے تو وہ دم ایک دے دے اور ہوٹل میں رہ سکتا ہے، پھر بہرحال اجر میں تو کمی آ جاتی ہے، یعنی واجب بھی ہے، اور آپ کا طریقہ بھی یہ ہے، آپ نے کہا خذوا عنی مناسککم، تو مینا میں ہی رات گزارنی چاہیے، یہ جو آج کی رات ہے اور کل کی رات،
اور 12 کو اگر بندہ مغرب اگر نہ گزارنی ہو تو پھر مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کے جو ہے بندہ مکہ آ جائے اور پھر اپنے ہوٹل میں رہ لے. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آپ غور کر لیں مبیت مینا کے بارے میں، مینا میں رات گزارنے کے بارے میں مریض کو بھی اجازت ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے جو زمزم پلانے والے تھے، جو حارث وغیرہ تھے یا چرواہے تھے، ان کو مبیت مینا سے استثناء دے دی تھی، ان پر کوئی دم وغیرہ نہیں. اسی طرح بیمار آدمی اگر، جیسے ایک عورت کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا، تو انہیں بھی رخصت حاصل ہے، ان پر بھی جو ہے دم وغیرہ نہیں پڑے گا. جو بیمار ہے تو وہ مکہ میں ہوٹل میں رہ سکتے ہیں اور کنکریوں کے لیے اپنے کسی کو نائب مقرر کر سکتے ہیں. شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے، تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی ان کے لیے، رعاة کے لیے، چرواہے اور جو پانی وغیرہ پلا رہے تھے حاجیوں کو، ان کو، تو انہیں بھی استثناء حاصل ہے اس عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. اگر وہ مینا میں رات نہیں گزارتے تو ان پر دم وغیرہ نہیں ہے، بس وہ اپنا نائب مقرر کر لیں جو کنکریاں ان کی طرف سے مار لے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی حج میں، اور ہر ایک کا خیال رکھا ہے، بیماری کا بھی خیال رکھا گیا ہے. تو الحمدللہ علی التیسیر. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی 11 بجے مینا پہنچے اور رات کو 3 بجے طواف زیارت کے لیے نکل جائے تو یہ ٹائم کافی ہوگا. دیکھیں رات کا اکثر حصہ جو ہے، ٹوٹل رات کے دیکھ لیں کتنے گھنٹے ہیں، یعنی زیادہ حصہ اگر مینا میں گزارا جائے تو اس کے بعد جو ہے بندہ نکل سکتا ہے. تو فجر سے قریب نکل آئے آپ. فجر اگر 4 بجے ہوتی ہے تو 3 بجے نکل آئے. 11 سے جو 4 گھنٹے تو ہوں، تقریباً 8 گھنٹے اگر رات کے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہے 7:30 میرا خیال تقریباً، تو 7:30 یا 7:15 غروب ہو رہا ہے، تو 7:30 سے جو ہے 4:30 جو ہے صبح 4 اور 8 گھنٹے تقریباً بن جاتے ہیں. 7:30 8 گھنٹے، تو 4 گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے مینا میں گزرے. آدھی یعنی ٹوٹل رات کا زیادہ حصہ جو ہے مینا میں گزرے، تو باقی جو ہے تو اس نے مبیت اس نے کر لیا ہے. تو کوشش یہی کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ رات کا وقت وہاں گزرے. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم. دوسرے کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی کے 2 سوال ہیں کہ جمرات کو رمی جو ہے وہ کتنے دن کرنی ہے. آج جمرات العقبہ یا جمرات الکبریٰ آخری جو ہے اسے 7 کنکریاں ماری ہیں، تو باقی کتنے دن مارنی اور ٹائمنگ کیا ہے. کل جو ہے 11 تاریخ ہے، 11 ذی الحج ہے، ایام تشریق میں سے پہلا دن ہے. تو کل جو ہے تینوں کو 7 کنکریاں مارنی. پہلے کے بعد دعا مانگیں قبلہ رخ ہو کے، دوسرے کے بعد، اور پھر تیسرے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. پھر اسی طرح 11 کے بعد رات آپ مینا میں گزاریں گے، دن کو جا سکتے ہیں مکہ، اپنے ہوٹل جا سکتے ہیں، رات جو ہے مینا میں گزاریں. اور پھر 12 کو کل رات گزار کے 12 تاریخ کو اگر کوئی جلدی جانا چاہتا ہے مکہ تو پھر وہ کنکریاں مارے گا تینوں کو. ٹائمنگ اس کی جو ہے کل کی بھی اور پرسوں کی بھی ظہر کے بعد ہے، صبح سے نہیں، ظہر کے بعد سے ہے، ظہر سے لے کر رات تک. لیکن پرسوں جو جانا چاہتا ہے آپشنل ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور اگلے دن نہیں مارنا چاہتا تو مغرب سے پہلے وہ کنکریاں مار کے مینا کی حدود سے نکل جائے، مینا کی حدود سے نکل جائے. اور دوسرا جو ہے کہ جو رکنا چاہے تو وہ کسی وقت بھی مار سکتا ہے. ظہر سے ٹائم لے کر رات تک ہے، رات تک مار سکتا ہے، رات کو بھی مار سکتا ہے کنکریاں. جس نے رکنا ہے وہ رات کو آرام سے مار لے، رش نہیں ہوگا. اور پھر 13 کو 12 کی رات کو بھی رک کر 13 کو کنکریاں مار کے پھر وہ مکہ چلے جائے. جلدی تو جانے کی ضرورت نہیں. جو بندہ حج کے لیے آئے اور اسے اگر خیموں میں الاؤ ہو ان کے گروپ کی طرف سے کہ وہ رک سکتا ہے 13 کو، تو اسے رک لینا چاہیے. زیادہ عمل جو ہوگا اس میں اجر بھی زیادہ ہوگا. تو تعجل جو ہے جلدی، یعنی 12 کو جانا جو ہے وہ بھی اگرچہ الاؤ ہے، لیکن 13 کو رک جانا بہتر ہے. جو خاص کر اسپیشل حج کے لیے آئے ہیں بیرون ملک سے، تو فرصت ہے ایام مینا میں اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات کہیں، اور پھر کنکریاں مار کے جو ہے آرام سے. 13 کو تو ویسے ہی رش بہت کم ہوتا ہے، لوگ بالکل اکثر لوگ جا چکے ہوتے ہیں، اور مینا تقریباً یعنی اتنا رش نہیں ہوتا. آرام سے کنکریاں آپ ماریں اور پھر جو ہے مکہ چلے جائیں. تو آپشنل تیسرا دن جو ہے وہ آپشنل ہے. جو اگر رکنا چاہے تو وہ تیسرے دن بھی یعنی 13 تاریخ کو بھی مارے کنکریاں، اور جو نہیں رکنا چاہتا تو 12 کو مغرب سے پہلے مینا سے نکلنا ہے. تو کل سے جو ٹائمنگ ہے رمی کی وہ ظہر کے بعد، زوال کے بعد ہے.
ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، سورج جب درمیان میں آسمان کے ہو تو تھوڑا سا زائل ہو جائے، سایہ تھوڑا سا ہو جائے، تو یہ پہلا وقت ہے رمی کا، اور رات تک ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ ایک بہن ہے جنہوں نے جو ہے کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے بال نہیں کٹوائے اور اپنے کپڑے چینج کر لیے اور بعد میں بال کٹوائے، تو کوئی حرج نہیں، تقدیم تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے 10 ذی الحج کو کسی نے جو بھی پوچھا، کسی نے کہا کہ حلقت قبل ان انحر، میں نے ذبح کرنے سے پہلے بال کاٹ لیے، فرمایا افعل ولا حرج۔ تو جس نے کوئی بھی سوال کیا تو آپ نے کہا افعل ولا حرج، ترتیب جو ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور ظاہر اتنا کام ہوتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے تو بندہ آگے پیچھے ترتیب میں کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ کیونکہ 2 کام جو ہے رمی کے بعد جو ہے اور قربانی ہو جائے تو بندہ حلال ہو جاتا ہے، تو 2 قربانی جو ہے اس کی توکیل دی ہوئی ہے، یعنی کہہ لیں کہ کسی کو وکیل بنایا ہوا ہے، اگر اس کا ٹائم جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ہو گیا ہے، قربانی ہو چکی ہے، تو 2 کام ہو گئے ہیں۔ 2 کاموں کے بعد جو ہے بندہ جو ہے وہ احرام اتار سکتا ہے۔ عورتوں کا احرام ویسے بھی کپڑے ہوتے ہیں، اس میں صرف نیت ہی ہوتی ہے کہ وہ احرام کی پابندی سے نکل رہی ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن کے ٹائم ہوٹل جا سکتے ہیں اگر چاہیں جائیں بغیر کسی عذر کے، یا پھر منی میں ہی رہیں رمی کے بعد؟ جی جا سکتے ہیں، بغیر عذر کے بھی دن کے وقت جا سکتے ہیں، لیکن رات جو ہے وہ منی میں گزاریں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جوتے پہن سکتے ہیں سائی میں بھی اور طواف میں بھی، اگر پاک ہیں اور طاہر ہیں۔ سائی میں تو پہن سکتے ہیں کیونکہ اتنا اس میں رش نہیں ہوتا، طواف میں ذرا ایسے جوتے ہوں جس میں کسی کو اذیت نہ ہو تو پہنے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جس کے پاؤں میں کوئی تکلیف وغیرہ تو وہ پہن سکتا ہے، خاص کر احرام اتر گیا تو شوز وغیرہ بھی پہنے جا سکتے ہیں، کیونکہ احرام کی پابندی نہیں ہے اب جو طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑا افسوسناک مقام ہے کہ اکثر لوگ جو ہے معلمین رات کا ٹائم دے رہے ہیں طواف کا اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ رات کا مبیت جو منی ہے وہ لازمی ہے، واجب ہے، اور واجب چھوڑنے پہ جو ہے وہ دم ہے، غیر عذر کے جو ہے وہ مبیت منی نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی رات گزارنی منی میں جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا اکثر حصہ رات کا وہاں گزارا جائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طواف زیارہ کا کب تک کا وقت ہے یہ پوچھ رہے ہیں بھائی۔ طواف زیارہ کا اصل تو یہی ہے کہ 10 کو کیا جائے، اور اگر مؤخر بھی کیا جائے تو 13 تک 14 تک جو ہے بندہ اسے کر لے، لیکن اور بھی اگر کوئی عذر ہو تو اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، ذی الحج کے اندر ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جو ہے وہ طواف زیارہ کر لیا جائے، کیونکہ وہ مکمل اس کا تحلل نہیں ہوگا۔ تحلل اکبر جو ہے جس میں وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ طواف زیارہ نہیں کرتا۔ تحلل اصغر جس میں صرف احرام کی پابندی اور احرام کی چادریں پہن کر کپڑے پہننا، وہ تو ہو جائے گا باقی کاموں سے، رمی کے اور قربانی اور بال کٹوانے کے بعد۔ طواف زیارہ کیونکہ رکن ہے تو یہ 11 کو 12 کو 13 کو 20 تک ذی الحج کے آخر تک کیا جا سکتا ہے، خاص کر ایسی عورتیں جنہیں پیریڈز کا مسئلہ ہو، یا بچوں کی کسی کی بچے کی ولادت ہو جائے اور وہ رکنا چاہے، تو اس کی لمٹ نہیں ہے کوئی، لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ ذی الحج کے مہینے میں ہی یہ مکمل ہو جائے، بغیر عذر کے سے لیٹ نہ کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طواف زیارہ طواف افاضہ 10 تاریخ والا، اسے مؤخر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، جب تک انسان زندہ ہے اور مکہ میں موجود ہے تو وہ بات وہی ہے کہ تحلل صغرا ہوگا، اور تحلل اکبر جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ طواف زیارہ نہیں کر لیتا، اور اسے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب مکہ سے نکلنا ہے اس وقت وہ ایک ہی طواف کر لے، وہ وداع بھی ہو جائے گا اور زیارہ بھی ہو جائے گا، اور سائی باقی ہے تو ساتھ سائی بھی کر لے، لیکن اس وقت تک اس پر پابندی رہے گی کہ وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مکمل تحلل نہیں ہوا، مکمل حلال نہیں ہوا، احرام کی یعنی مکمل اس پہ پابندی جو تھی وہ مکمل ختم نہیں ہوئی، صرف کپڑے چینج ہوئے ہیں، باقی پابندی جو ہے بیوی سے ریلیشن جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ طواف زیارہ نہیں کر لے گا۔ علماء نے کہا اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو اس کے پاس عذر نہ ہو کہ جلدی اسے کر لے، اور شریعت کی یہی ہے اصول کے نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے الا کہ کوئی عذر ہو، اور یہی زیادہ نظر آتا ہے، باقی حد شریعت نے کوئی نہیں لگائی۔ واللہ تعالیٰ عالم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये भाई का सवाल है, तवाफ़ ज़ियारा के बाद सही करना ज़रूरी है नहीं? देखें, आप हज कौन सा कर रहे हैं। हज तीन तरह का है। हज इफ़राद है जिसमें सिर्फ अकेला हज है। दूसरा है हज क़िरान जिसमें हज और उम्रा इकट्ठा होता है और दरमियान में यानी तवाफ़ और सही करने के बाद बाल नहीं काटने होते। उसी एहराम से बंदा जो है आगे मिना में चला जाता है। इसमें क़िरान है, इसमें जो है सही जो है एक ही काफ़ी है जो पहले की तवाफ़ के साथ। तो इस पे तवाफ़ सिर्फ ज़ियारा इफ़ादा है 10 तारीख को, सही नहीं है। तीसरा जो है हज तमत्तु है जो सबसे अफजल है कि पहले उम्रा किया, बाल कटवाए और एहराम खोल दिया, फिर 8 तारीख को दोबारा एहराम पहना। इन पर जो है 10 तारीख को तवाफ़ भी है और साई भी है जो कि रुकन है हज के। सिर्फ तवाफ़ क़िरान में जो है तवाफ़ क़िरान जो है हज क़िरान जो है उसके अंदर जो है अगर पहले सही कर लिए बाद में नहीं है। इसी तरह तवाफ़ हज इफ़राद जो है अकेला हज, उसमें भी तवाफ़ क़दूम अगर किया शुरू में साथ सही कर ली तो उसके लिए भी 10 तारीख को सिर्फ तवाफ़ है। लेकिन अगर तवाफ़ सिर्फ हज करने वाला उसने तवाफ़ किया शुरू में या सीधा मिना चला गया और तवाफ़ क़दूम भी नहीं किया जो कि मुस्तहब है उसके लिए, तो ऐसी शक्ल में वो 10 तारीख को तवाफ़ भी करेगा और हज की साई भी करेगा। उम्मीद है बात वाज़ेह होगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मबीत मिना जो है, मिना की रात 11 और 12 की रात जो है गुजारना ये वाजिबात में से है जमहूर उलमा के नज़दीक, मालिकिया, शाफिया और अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नज़दीक। सिर्फ अहनाफ के यहाँ वो समझते हैं कि सुन्नत है, लेकिन राजे यही नज़र आता है कि ये वाजिब है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज का तरीक़ा सीख लो। और आपने मिना में रातें गुजारी। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके और कुछ लोग जो थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दूसरे जो थे कुछ लोग जो मामूर थे हाजियों को पानी पिलाने के लिए, उन्हें इजाज़त दी, उन्हें रुखसत का लफ्ज़ आता है। तो रुखसत वाजिब से होती है, सुन्नत में तो ऑप्शनल होता है कि बंदा काम कर ले तो अजर है, छोड़ने पे गुनाह नहीं, लेकिन वाजिब को छोड़ने के लिए रुखसत चाहिए। ये तवाफ़ के बारे में सवाल है कि हम तवाफ़ ज़ियारत की नीयत के साथ तवाफ़ विदा की नीयत कर सकते हैं। 12 को हम तवाफ़ ज़ियारा और विदा करके 2 दिन अज़ीज़िया रह सकते हैं। जवाब है नहीं। आप 14 को कर सकते हैं, जिस दिन आपने जाना उसी दिन तवाफ़ ज़ियारा कर लें और साथ तवाफ़ुल विदा जो है वो नीयत उसकी भी कर लें। साई अगर आपने तमत्तो कर रहे हैं, हज तमत्तो है आपका, तो उसमें यानी आपने साई भी करनी होगी। और ज़्यादा पाकिस्तान से आने वाले तो हज तमत्तो ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सबसे अवसर ये है। तो फिर साई भी उस दिन करनी होगी। तवाफ़ भी और साई भी आप उस शक्ल में इकट्ठी कर सकते हैं, यानी ज़ियारा और विदा जो है जब आप जाते वक्त करें, उसी दिन निकल जाएं और रुके ना। उसके बाद सामान तैयार हो, आप ये तवाफ़ ज़ियारा करें, साई करें और बस गाड़ी का इंतज़ार करें, और जब गाड़ी आए तो निकल जाएं। लेकिन 2 दिन अगर रुकना है तो फिर तवाफ़ुल विदा नहीं होगा। तवाफ़ ज़ियारा तो हो जाएगा, लेकिन विदा के लिए अलग फिर आखिर को करना होगा, क्योंकि आखिरी काम मक्का में तवाफ़ुल विदा है। वल्लाहु ताला आलम। ख़ातमुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा से हज व उम्रा की फ़ौरी दीनी रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आए सवालात के जवाबात मुहतरम मोहम्मद जमील अलवी फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी ने दिए, जिन्हें यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें, ताकि हम सब की दुनिया व आखिरत अच्छी हो सके।